सूरत आल इमरान आयत नंबर 45, 46, 47 और 48 और 49। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस क़ालतिल मलाइकतु या मरियमु इन्नल्लाहा युबश्शिरुकी बिकलिमातिम मिन्हु इस्मुहुल मसीहु ईसा इब्नु मरियम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरति व मिनल मुकर्रबीन। और जब फरिश्तों ने मरियम से कहा, मरियम अल्लाह तुझे अपने कलमे की बशारत देता है और इसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा, वो दुनिया और आखिरत में मुअज़्ज़िज़ होगा और अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शुमार होगा। फरिश्तों का सैयदना मरियम से बात करना, ये दूसरी जगह मुकालमा हो रहा है। ये फरिश्तों का सैयद मरियम से दूसरा मुकालमा है और यहीं से सैयदना ईसा के बिन बाप पैदा होने के बयान का आगाज होता है। इससे बशतर जो सैयदना याह्या की हर्क़े आदत पैदाइश का जिक्र हुआ तो बतौर तमीद था। इस वाक़े में असबाब मौजूद थे और वो वाक़या हर्क़े आदत सिर्फ इस लिहाज से था कि इन असबाब की कुव्वत कार खत्म हो चुकी थी और अल्लाह ताला ने असर नो कुव्वत कार पैदा कर दी। मगर सैयदना ईसा की पैदाइश इससे बढ़कर हर्क़े आदत अमर था, क्योंकि यहाँ बाप का वजूद ही नहीं था। इस मुकालमे में जब फरिश्तों ने सैयदना मरियम को उनके बेटे मसीह ईसा बिन मरियम की पैदाइश की खुशखबरी दी और उनके औसाफ बतलाए तो यकादम चौंक उठी कि ये कैसे मुमकिन है, जबकि किसी मर्द ने मुझे छुआ तक नहीं। और अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया कि अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है, जिसे चाहे पैदा कर सकता है। इससे सबब के बगैर भी कोई चीज पैदा करने में पूरी कुदरत हासिल है। और फरिश्तों ने जो औसाफ सैयदना मरियम को बताए वो ये थे, वयुकल्लिमुन नासा फिल महदी व कहलन मिनस सालिहीन। वो लोगों से गहवारे में भी कलाम करेगा और बड़ी उम्र को पहुंच कर भी और बड़ा नेक सीरत होगा। क़ालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलदुन वलम यमससनी बशर। मरियम कहने लगी, परवरदिगार मेरे यहाँ बच्चा कैसे होगा जबकि किसी आदमी ने मुझे छुआ तक नहीं। क़ाल कज़ालिका अल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशाअ। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है, जो कुछ चाहता है पैदा करता है। इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकुन। और वो जब भी किसी काम का फैसला करता है तो कहता है हो जा, तो वो हो जाता है। यह आयत नंबर 47 का सारा तर्जुमा था। यहाँ पे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के औसाफ देखते हैं। पहला, ये लड़का अल्लाह ताला के कलमा कुन से बिन बाप के पैदा होगा। इसका पूरा नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा, इब्ने मरियम होगा। मसीह आपका लक़ब है और इसकी दो वजह है। एक ये कि हैकल सुलेमानी में दस्तूर था, जिस शख्स को बुजुर्ग और पाकबाज समझते थे उसे काहिन ज़ैतून के तेल से मस कर देते और उसके जिस्म पर मल देते थे। इस लिहाज से भी आप मसीह मशहूर हुए। और दूसरी वजह यह थी कि आपने उम्र भर सफ़र और सियाहत में गुजार कर रसालत का फरीज़ा सर अंजाम दिया। इस लिहाज से भी आप मसीह कहलाए। और ईसा आपका असल नाम है और इब्ने मरियम आपकी कुनियत नहीं बल्कि आपका यही नस्ब है। चूंकि आप बिन बाप के पैदा हुए थे लिहाजा आपको माँ की तरफ मंसूब किया गया। और यह आपके बिन बाप पैदा होने पर सबसे बड़ी दलील है, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इस अंदाज से किसी मर्द या औरत का नस्ब बयान नहीं फरमाया, जबकि ईसा के साथ 20 मकामात पर इब्ने मरियम का भी जिक्र आया। तीसरी सिर्फ ये है कि दुनिया और आखिरत दोनों जगह बारोब शख्सियत होंगे। वजीह वो शख्स होता है जिसके रोब और वकार की वजह से कोई दूसरा शख्स कोई ताना न दे सके। चुनाचे यहूद आपको आगे पीछे महाज अल्लाह वालदल हराम कहते थे, मगर मुंह पर ऐसा करने की हरगिज जुरत और जसारत नहीं कर सकते थे। चौथी सिफ्त यह है कि वो दुनिया में भी अल्लाह के मुकर्रब बंदों से होंगे और आखिरत में भी। और पांचवी सिफ्त शेर ख्वारगी की अयाम में पुख्ता कलाम करना। और छठी सिफ्त इनका सालिया होना है, जिसका जिक्र अभी मैंने तर्जमे में पढ़ा। ये थी वो सिफात जिनका जिक्र सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ही फरिश्तों ने सैयद मरियम से कर दिया। अल्लाह ताला ने सैयद याह्या की पैदाइश का जिक्र करने के बाद फरमाया, कज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा यशा। और सैयदना ईसा की पैदाइश का जिक्र करके फरमाया, कज़ालिकल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा, जिस बात पर वाज़िह दलील है कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बिन बाप
پیدا ہوئی تھی، اور یہ معجزہ سیدنا یحییٰ کی پیدائش کے معجزے سے بہت بڑا تھا۔ تاہم نبی کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گہوارے میں 3 بچوں کے سوا کسی بچے نے بات نہیں کی، ان میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم ہے، دوسرا بنی اسرائیل کا وہ بچہ جسے جریح سے منسوب کیا گیا اور بچے نے جریح کی برائت کی اور بول کر اپنے اصل باپ کا نام بتا دیا، تیسرا وہ بچہ جس نے ماں کی چھاتی چھوڑ کر یعنی دودھ پیتا چھوڑ کے کہا کہ یا اللہ مجھے اس ظالم سوار کی طرح نہ کرنا۔ یہ آگے آپ واقعہ آپ کو پڑھایا جائے گا۔ مہد گود میں کلام کرنے کا مطلب ہے بچہ ابھی گود میں ہو، دودھ پیتا ہو اور وہ کلام کرنے کی عمر کو نہ پہنچا اور نہ ہی ابھی اس نے کلام کرنا سیکھا ہو، اور کاہلن کا مطلب پختہ عمر ہے، یعنی سیدنا عیسیٰ نے مہد میں بھی ایسا کلام کیا جیسے پختہ عمر میں کیا جاتا ہے یا دوسرے لوگ پختہ عمر میں کیا کرتے تھے، اور اس عمر میں ان کا کلام ایسا بہترین تھا جیسا کہ عام لوگ پختہ عمر میں کرتے۔ اس وقت آپ نے کیا باتیں کی، اس کی تفصیل سورۃ مریم میں آئے گی، ابھی اس پہ ہم بات نہیں کر رہے، آگے چل کے اس پہ بات کریں گے۔ وہ اللہ کی قدرت کاملہ سے پیدا ہوئے تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ جو لوگ ان کی والدہ ماجدہ کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں وہ غلط کار ہیں۔ ان کی والدہ پاک دامن، صدیقہ اور راست باز ہے، اور جو کچھ بھی وہ کہتی ہیں وہ بالکل سچ اور حقیقت پر مبنی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، آیت نمبر 48۔ اور وہ اللہ تعالیٰ اسے عیسیٰ بن مریم کو کتاب، حکمت، توریت اور انجیل کی تعلیم دیں گے۔ رسولاً الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ ویکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے کہ چنانچہ جب وہ رسول کی حیثیت بنی اسرائیل کے پاس آئے تو کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے واقعی پرندہ بن جاتا ہے، نیز میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو ٹھیک کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، نیز جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو سب تمہیں بتا دیتا ہوں، اگر تم ایمان لانے والے ہو تو تمہارے لیے ان باتوں میں کافی نشانی ہے۔ 49 کا میں نے ترجمہ کیا ہے، ابھی اتنا ہی ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ کی پیدائش کے مختلف نظریات تھے۔ سیدنا عیسیٰ کی اس خرق عادت یعنی جو عادت میں شامل نہیں، پیدائش کے بارے میں 3 قسم کی رائے پائے گی۔ پہلا فریق نے تو یہود ہے، پہلا فریق جو سیدنا عیسیٰ کی ایسی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود انہیں معاذ اللہ والد الحرام کہتے تھے، استغفر اللہ، سیدہ مریم پر زنا کی تہمت لگاتے تھے اور ان کے ساتھ سیدنا زکریا کو ملوث کرتے تھے، استغفر اللہ، پھر آخر اپنی اس بد زنی کی بنا پر انہیں قتل بھی کر دیا۔ دوسرا گروہ وہ نصارہ کا ہے جو کہتے ہیں کہ سیدہ مریم کی منگنی ان کے چچا زاد بھائی یوسف نجار سے ہوئی تھی مگر ابھی نکاح نہیں ہوا تھا، انہیں قدرت کی طرف سے سیدنا عیسیٰ کا عمل ٹھہر گیا، جب یوسف کو اس صورت حال کا علم ہوا تو اس نے یہ منگنی توڑ دینا چاہیے، مگر خواب میں اسے ایک فرشتہ ملا جس نے بتایا کہ مریم پاک باز عورت ہے، ہر طرح کے الزامات سے بری ہے، اسے حمل کی قدرت اللہ کی قدرت سے ہوا ہے، لہٰذا تمہیں ایسی پاک باز اور پاکیزہ سیرت عورت کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ چاچے یوسف نے اپنی رائے بدل دی، پھر اس کے بعد اس نے یوسف سے شادی کی اور اولاد بھی ہوئی۔ یہ فریق اپنے بیان کے متعلق مختلف طرح کی حیلہ بازیاں کرتا ہے۔ تیسرا گروہ منکرین کے معجزات کا ہے جو سیدنا عیسیٰ کے بن باپ پیدا ہونے کے قائل ہی نہیں، لیکن وہ تعویل ایسی پیش کرتے ہیں جس کا ثبوت نہ کتاب و سنت میں ملتا ہی نہیں اور نہ ہی کسی اور کتابوں میں۔ وہ یہ تعویل دیتے ہیں کہ سیدنا مریم کی یوسف نجار سے منگنی نہیں بلکہ نکاح ہو چکا تھا مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، یوسف مریم کے پاس یا مریم یوسف کے پاس گئے اور ان کے باہمی ملاپ سے حمل ٹھہرا، اور ایسا بیان تو سیدنا مریم کی اس قرآنی آیت میں وَلَمْ يَمْسَسْنَا بَشَرٌ کے خلاف ہے کہ بھی مجھے تو کسی بشر نے نہیں چھوا۔ تو یہ بڑی تفصیلات آپ کو کتابوں میں مل جاتی ہے، ہم بس اتنا ہی دیکھتے ہیں کہ اعتراضات 3 طرح کے کیے گئے۔ بہرحال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلا کا حافظہ عطا فرمایا تھا، اس کے علاوہ وہ توریت بھی ہاتھ سے لکھا کرتے تھے۔ توریت پہ انہیں اتنا عبور تھا کہ جب یہودی علماء فقہ اور فریسی ان سے کسی بات پر الجھتے تو آپ توریت کے زبانی حوالے دے کر انہیں قائل کرتے اور چپ کروا دیتے، اور فقہ اور فریسی ان کمال درجہ کے حافظ پر حیران رہ جاتے۔
سیدنا عیسیٰ کو 30 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی تھی. اس کے بعد 3 سال مسلسل جہاد کرتے رہے اور دین کی تبلیغ اور ارشاد میں مصروف رہے. غالباً اسی وجہ سے آپ کو مسیح کہا جانے لگا. آپ نے یہود کی بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح کی بہت کوشش کی. نے تورات کے احکام یاد دلائے, ان کی اثر نو تعلیم دی, ان کی غلطیوں اور غلط فہمیوں کی نشاندہی کی, انجیل کے احکام سکھائے سنائے, مگر ان بگڑی قوم کی حالت نہ سدھر سکی. وہ الٹا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے اور سیدنا زکریا پر سیدہ مریم کا نعوذ باللہ الزام لگانے لگے اور بلا آخر سیدنا زکریا کو اسی وجہ سے قتل کر دیا. سیدنا زکریا کے بعد سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے سیدنا عیسیٰ کی تصدیق کی تو انہیں بھی حکومت کی وساعت سے مروا ڈالا. ان دونوں انبیاء کے قتل کے بعد یہود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے در پہ آگے, ان کے دشمن بن گئے. بالآخر 33 سال کی عمر میں علماء یہود نے ان پر مقدمہ چلایا اور حکومت کی وساعت سے انہیں سولی پر لٹکانے کی کوشش کی, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ جستے ماہ روح آسمان پر اٹھا لیا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا فن اپنے عروج پر پہنچا ہوا تھا. بڑے بڑے حکماء یونان, بقراط و سقراط اور ارسطاطالیس وغیرہ نے اس دور میں شہرت پائی تھی. لہٰذا عیسیٰ کو معجزات بھی ایسے عطا کیے گئے جو اتباع کی دسترس سے باہر تھے. چنانچہ آپ مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتے تھے, پھر اس میں پھونک مارتے تھے, وہ زندہ ہو کر اڑنے لگ جاتا تھا. مردوں کو کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ, تو اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور باتیں کرنے لگتے تھے. مادرزاد اندھے یعنی پیدائشی اندھے اور کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو بالکل تندرست ہو جاتے اور بھلے چنگے ہو جاتے, اور اندھوں کی بینائی لوٹ آتی اور کوڑیوں کے جسم ٹھیک ہو جاتے. علاوہ ازاں وہ لوگوں کو یہ بھی بتلا دیتے تھے کہ وہ کیا کچھ کھا کر آئے اور باقی گھر میں کیا کچھ چھوڑا. یہ سب باتیں آپ کے اللہ کے رسول ہونے کی طرف اشارہ تھا اور آپ کے پاک باز ہونے پر واضح دلیل تھی. اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی معجزات سے بھری تھی. آپ کی پیدائش بھی معجزانہ طور پر ہوئی, گہوارے میں کلام کرنا, مردوں کو زندہ کرنا, مٹی کے بنائے پرندے میں پھونک مار کر انہیں جیتا جاگتا پرندہ بنا دینا, پھر معجزانہ طور پر انہیں دشمنوں کی دسترس سے بچا کر آسمان پہ اٹھا لیا گیا, پھر قیامت کے قریب ان کا اس دنیا میں دوبارہ نزول ہوگا. اور یہ ایسے معجزات ہیں جن میں عیسیٰ منفرد ہیں. عیسیٰ علیہ السلام شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی پیدائش والد کے نطفے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھونک مارنے سے ہوئی, اور آپ میں کچھ ملکوتی صفات بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجی. وآخر دعوانا ان